बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आ जाए तो उस पर अमल दरामद भी होगा, लेकिन हुकूमत की सर तोड़ कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद ना हो। शहर इक़्तिदार की फ़िज़ाएं क्या बता रही हैं? शहर इक़्तिदार की फ़िज़ाएं ये बता रही हैं कि अभी 76 दिन बाकी हैं जी मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने में, और 76 दिन पहले उन्होंने दौड़े लगवा दी हैं सही। और सांस फूला हुआ है। हरकारों को हरकत में लाया गया है, कुछ नई वारदातें डाली गई हैं, और उसमें एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वारदात है जो ज़हीन तरीन बाजीगर है इस हुकूमत का। जी प्रोफेसर एहसन इकबाल की बात कर रहा हूँ। वो ज़ाहिर है कि वो इनके बयानिया बनाने वाले जादूगरों में शामिल है ना। सही। इरफान सदीकी हैं और एहसन इकबाल है। ये वो खुलिये हैं, दिमागी खुलिये जिनसे थॉट प्रोसेस इस हुकूमत का चलता है। तो वो बाजीगर जो कह रहा है और उसके पास अगर हल नहीं बचा तो क्या करना चाहिए, सुलह कर लेनी चाहिए। लेकिन साथ ही आज इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो अब तक का सबसे बड़ा हमला है या खतरनाक हमला है वो आइंदा चीफ जस्टिस पर जी मंसूर अली शाह पर, यानी किसी भी जज के ऊपर अगर सबसे बड़ा इल्ज़ाम, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, जो आइन की तशरीह का इख्तियार रखने वाली अदालत है, उसमें किसी जज के ऊपर अगर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग सकता है ना, तो वो ये कि इसने आइन रीराइट कर दिया जी। क्योंकि आइन साजी करना जज का काम नहीं है। आइन साजी करनी है पार्लियामेंट ने, और पार्लियामेंट की आइन की बनाए हुए आइन की तशरीह करते हुए कोई शख्स अपना एक आइन लागू कर दे तो ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। जरा इस इल्ज़ाम के जो है वो बखिए निकाल के देखेंगे कि इस इल्ज़ाम में क्या है, और जब से तकरीर हुई है मंसूर अली शाह साहब की उसके बाद से अब तक क्या हुआ है, इन मामलात को जरा देख लेते हैं। पहले मैं आपके सामने रख देता हूं कि जो दो बड़े बयान आए हैं, एक राना सनाउल्लाह साहब का जी और एक प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब का। जी। पहले जरा राना सनाउल्लाह साहब को देख लें। वो कहते हैं कि जनाब, जज का काम तकारीर करना नहीं, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी अदालतों को उसी के मुताबिक फैसला करना है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, इसमें आइन तो नहीं, नहीं, पार्लियामेंट जो भी कानून और आइन बनाती है अदालतों ने उसी के मुताबिक फैसला करना है। लेकिन राना साहब जो है उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि अदालत ने फैसला कर दिया था, आपने कानून उसके बाद बनाया है। सही। और आप ये चाहते हैं कि उस कानून के जरिए अब वो फैसला जो जो कर चुकी है वो रिवर्स हो। हाँ, वो रिवर्स हो, इसका माजी में इतलाक हो जाए उस कानून का कि देखें जनाब, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट के आइन की कानून की बेतौकीरी कर रही है, या तो कानून को पहले स्ट्राइक डाउन किया जाए जब उसकी वायरीज भी चैलेंज हो चुकी है ना जी। जो इलेक्शन एक्ट 2017 का। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब ज़ाहिर है कि उनका एक अपना मौक़िफ़ है, अपनी जमात है, ज़ाहिर उन्होंने तो इसी किस्म की बात करनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का काम तकरीरें करना नहीं, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी अदालतों को उसी के मुताबिक फैसला करना है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि पूरे मुल्क में ऐसा कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं जहाँ इंटरनेशनल लेवल की सहूलियात मौजूद हों। सूबाई सतह पर भी ऐसी अकेडमीज होनी चाहिए जहाँ बैनुल अक़वामी मेयार की कोचिंग और सहूलतें हासिल हों। उन्होंने कहा कि जब लोग हर तरफ से फारिग हो जाते हैं तो बोर्ड और फेडरेशन में जाकर बैठ जाते हैं। चाहिए उसके मुतालिक था, फिर आ गया कोर्ट्स के मुतालिक। जंग उन्होंने किया है हाँ, अरशद नदीम के। राना सनाउल्लाह का कहना था कि तकारीर करना सुप्रीम कोर्ट के जज का काम नहीं, अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। ये वो जमात है जो जजों की तकरीर, यानी इनकी जमात के पास अंटिल रिसेंटली जो सबसे बड़ा अपनी फेवर में कोई बयानिया था या वो था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस की तकरीर थी जी। शौकत सदीकी साहब की तकरीर जो है वो इनके ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट वो एक इवेंट इन जुडिशियल हिस्ट्री था। जी बिल्कुल, कि यार ये कैसे हो गया। उस वक्त तो जज के पीछे आप खड़े हुए थे, आज आप कहते हैं जज का काम तकरीर करना नहीं है। ये वो राना सनाउल्लाह है जिनकी जमात ने और जिनके इत्तेहादी जमातों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कौमी असम्बली में बुलाया, पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग में बुलाया और कहा कि आप यहाँ पे तकरीर करें जी। और उन्होंने जब किताब उठा के इनकी तकरीर की तो इन्होंने बल्ले बल्ले की। उन्होंने कहा कि जनाब पाग लगे रहन, इनसे बड़ा तो जज ही कोई नहीं है। आइन की अलमबरदारी होगी।
جی جب ان کو جو چیز سوٹ کر رہی ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جج کی تقریر کیا بہترین تقریر ہے. بالکل. جو تقریر اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں ہوتی ہے، ادروائز یہ جسٹس محسن اختر کیانی کے متعلق کہتے ہیں کہ جج نہیں بولتا، جج کے فیصلے بولتے ہیں. اور جب ضمیر کے مطابق نہیں، آئین اور قانون کے مطابق جب ان کا من پسند جج بولتا ہے، وہ چاہے یہ کہہ رہا ہو کہ آپ نے اپنی بیوی کے کہنے پہ فیصلے یہ خط لکھا ہے. کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے بھی تقریر کی تھی، جنہوں نے وہی جملہ بولا تھا کہ ضمیر نواز کا جی سیم ڈٹو، وہ بہت پسند آیا تھا. وہ بہت پسند آیا تھا. تو یہ تقریر والے معاملے کے اوپر بہرحال ظاہر ہے کہ یہ ایک نیا اٹیک ہے نا جو لانچ کیا ہے جی منصور علی شاہ پر ہی ہوا ہے نا. اب تو یعنی کہ آئندہ چیف جسٹس اگر وہ ہیں تو ان کے ساتھ باقی جو ججز ہیں، 7 مزید ججز ہیں، تو کل ملا کے جو 8 ججز ہیں ان کے اوپر ایک نیا اٹیک لانچ کیا گیا ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ جو قانون بنائے گی عدالتوں کو اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے اور عدالتیں آئین و قانون کے مطابق فیصلے کرنے کی پابند ہیں. یعنی رانا ثناء اللہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ فارم 47 کے تحت پارلیمنٹ میں آئے ہیں جی، اور یہ تو ویسے بھی ہار کے آئے ہیں، وہ جو ہے وہ قانون بنائیں جی کہ ہماری انویسٹیگیشن کون سا جج کرے گا. صحیح. یہ چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ نے الیکشن چوری کیا ہے، وہ قانون بنائیں کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو کیسے پارلیمنٹ میں لایا جا سکتا ہے اور کون سا وہ بیان حلفی دے سکتے ہیں اور نہیں دے سکتے. سسٹم پر اعتراض تو نہیں اٹھا سکتے، لیکن سسٹم دیکھے کتنا مزاحیہ ہو چکا. صحیح. جن سے یہ ہارے ہیں نثار جٹ صاحب، وہ بھی اسی اسمبلی میں اور یہ خود بھی اسی اسمبلی میں. اچھا اب آ جاتے ہیں پروفیسر احسن اقبال جی. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جس نے یار ایٹ لیسٹ پٹ اپ اف گڈ فائٹ، مطلب آپ لڑیں تو صحیح نا، آپ ہار جائیں، آپ کا اٹیمپٹ نظر آنا چاہیے، آپ کی کاوش نظر آنی چاہیے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ اب یہاں پر صورتحال یہاں پہ آ گئی ہے کہ آپ کھلے آسمان کے نیچے ننگے پاؤں کھڑے ہوں، آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھا کے کہیں وہ عمران خان تیرا ککھ نہ رہے، منصور علی شاہ تیرا ککھ نہ رہے. یعنی آپ چوریاں چوک چوک کے بددعا پنجابی میں کہتے ہیں. آپ سیاستدان ہیں، آپ کا کام ہے، آپ کی ایک کانسٹیٹوئنسی ہے، آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ پیدا کریں، آئین اور قانون پر عمل درآمد کریں. آپ یعنی کہ جس قسم کی باریک وارداتیں ڈال رہے ہیں یہ ڈالنا چھوڑ دیں. یعنی یہ ورسٹ فارم ہے کسی بھی ایسے شخص کی طرف سے کہ جس کو اس کی جماعت کا ذہین اور فتین شخص سمجھا جاتا ہو، جو یہ تانے بازی کے اوپر آ جائے. یعنی آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں عظمیٰ بخاری سے کہ ہسٹری ہے کہ عمران خان جو ہے وہ امی جو ہے وہ کرش ہے، وہ ججز کی بیگمات کا کرش ہے. لیکن اگر احسن اقبال صاحب بھی اب اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ چند جرنیلوں اور ججز نے بیگمات اور بچوں کے کہنے پر ایک اناڑی کو ملک پر مسلط کیا. کیس کر دے احسن اقبال صاحب نہ دے، ووٹ جنہیں جنہیں دیتا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ نون لیگ کے پاس اب یعنی کہ آپ فائٹ آؤٹ کریں نا. اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. آپ فیئر پلے تو ہو نا کوئی. آپ نے اب ان کی بیگمات کو اور بچوں کو آپ نے تانا دینا شروع کر دیا. آپ کو یاد ہے الیکشن سے پہلے ایک چکوال کے کچھ کینڈیڈیٹس کی بھی ایک تقریر آئی تھی، انہوں نے کہا تھا ہمیں باہر والے پہ تو ووٹر پہ دھیان رکھنا، پہلے ہم نے بچوں پہ دھیان رکھنا، اپنے کہ وہ ہمیں ووٹ دیں گے کہ نہیں. اپنے گھروں میں جھانکیں. دیکھیں وہ اس دن میں فواد چودھری سے بات کر رہا تھا تو فواد چودھری کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی نا تبدیلی آ چکی ہے. پہلے تو آپ جاتے تھے ایک گاؤں میں ایک پنڈ میں اور وہاں کا جو چودھری ہوتا تھا تو آپ اسے جا کے ووٹ مانگتے تھے. وہ دعائے خیر کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا تھا نا، ان ہاتھوں کے اٹھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس چودھری کے نیچے اس کا پورا خاندان، اس کا جس پر اثر و رسوخ ہے، اس کے گاؤں کے رہنے والا ہر شخص، وہ چاہے وائی بی جی کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کا ڈرائیور، اس کا خان سامہ، اس کا جو بھی لوازمات ہیں، اللے تللے سینکڑوں لوگ، وہ جو دعائے خیر کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں وہ سب کا ووٹ ہو گیا. اب کہیں نہیں جاتا. یہ یو سی ہم نے جیت لی. اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ آپ نے چودھری سے ووٹ علیحدہ مانگنا ہے، چودھری کی بیگم سے علیحدہ مانگنا ہے، چودھری کے بچے کو علیحدہ راضی کرنا ہے، اس کے خانسامے کو بھی آپ نے راضی کرنا ہے. اور ان کے مقابلے پہ جو ہیں انہوں نے کمپین بھی نہیں کرنی، نشان بھی نہیں دکھانا، جا کے ترلا بھی نہیں کرنا اور سامنے بھی نہیں آنا اور ووٹ لے جانا. وہ بھی چودھری کے کہنے کے اوپر ووٹ نہیں دیتے ہیں. جی تو یہ صورتحال آ گئی ہے. تو ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے نا. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ چند جرنیلوں اور ججوں نے اپنی بیگمات اور بچوں کے کہنے پر ایک اناڑی کو ملک پر مسلط کیا.
احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستانی مصنوعات کو عالمی معیار کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا، مختلف صوبوں سے تاجروں کو نمائندگی کا موقع دیں گے۔ ارشد ندیم، اچھا بہرحال یہ آگے ارشد ندیم، اور پھر انہوں نے کہا کہ بجلی کے بلوں کا بحران ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ یعنی اس وقت آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی ڈھٹائی کی، کوئی بے شرمی کی کوئی آخری لیمٹ ہوتی ہے، آپ اس کو بھی اتنے مارجن سے کراس کر چکے ہیں۔ کراس کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو بجلی کے بلوں کا بحران ہے، اب آپ جا کے پوچھیں کوئی چھٹی ساتویں کلاس کا بچہ بھی آپ کو بتائے گا کہ اس کی وجہ ہے کیپیسٹی چارجز، اور کیپیسٹی چارجز کس وجہ سے ہیں؟ آئی پی پیز کی وجہ سے۔ اور آئی پی پیز کس نے لگایا؟ میاں محمد نواز شریف نے، اور بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری، اور بہت سارے قریبی حلقوں کے یہ ہیں۔ جی 1994 سے لے کے 2002 تک ہم نے ایک معاملہ بھگتا، پھر 2002 میں لگے، پھر 2013 میں جب آپ کی حکومت آئی اس کے بعد جو ہے وہ آئی پی پیز لگے۔ ان کی وجہ سے بجلی کو بل ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں ہاں یہ ورثہ تو ضرور ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں نا کہ یہ میاں محمد نواز شریف کا ترکہ ہے، بالکل صحیح، یہ ان سے ملا ہوا ورثہ ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ ہماری حکومتوں کا ورثہ ہے جو ہمیں ملا ہے، جو آپ کرتے آئے ہیں حکومتیں، یہ بجلی کا جو بل ہے۔ اچھا، حکومت بجلی بحران پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، قوم کو بجلی بلوں کے بحران سے نکالیں گے۔ واہ، ایک اور موقع دے دیں، مطلب ابھی آپ نکالیں گے، آپ ابھی بیٹھے تو 5 ماہ ہوئے۔ بہرحال معاملہ یہی ہے کہ جو یہ بھی ہیں جو ان کے بازیگر ہیں، وہ بازیگر بھی اب اس بات پر آ گئے ہیں کہ بس کسی طریقے سے ان کو تانے شانے دیں، کوئی بے جماعت کے، کوئی بچوں کے، اس قسم کی باتیں کریں۔ یہ جلی کٹی سنانا جو ہے نا، یہ ایک آخری حد ہوتی ہے جس میں آپ اتر جاتے ہیں۔ اب آ جائیں اس اٹیک کی طرف جو اب تک کا آپ سمجھیں کہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ یعنی اعتراض یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے انہوں نے آئین ری رائٹ کیا ہے۔ ان کی لائن ٹو کرنے والے تمام اینکرز، ان کے سوالات میں یہ چیز موجود ہوتی ہے، اور ان کی گفتگو میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ دیکھیں نا، انہوں نے تو آئین ری رائٹ کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ انگریزی میں، اور اوپر سے نون لیگ کے سامنے، اوپر سے ان میں سے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کسی نے پڑھا بھی نہیں۔ بالکل صحیح، اور آپس کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ بھی جاتے ہیں نا، انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوا، انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوا، گفتگو سارے اس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، وہ فیصلہ ہے۔ پڑھ لیں گے۔ اچھا، کیا ری رائٹ کیا؟ یہ بات کہی کہ ری رائٹ کس طرح کہتے ہیں، اور سوال کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں نا، ججز نے کہہ دیا کہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں یہ 15 دن میں جماعت جوائن کریں، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 3 دن میں انہوں نے جوائن کرنی ہوتی ہے گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد، تو آئین ری رائٹ ہو گیا۔ اگر یہ بات لکھی ہے ججمنٹ میں تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آئین ری رائٹ ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے ججمنٹ میں۔ یہ جو آپ پوری کہانی جس کے اوپر آپ بلڈ کر رہے ہیں، جس بنیاد کے اوپر، جس پہ آپ اپنی یہ جو خیالی محل جو ہے وہ آپ تعمیر کر رہے ہیں، یہ بنیاد ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ زحمت کریں، یعنی کہ یہ ایک مشکل کام ہے پڑھنا لکھنا، ظاہر ہے یار اپنا لوگوں کو کی طبیعت پہ گراں گزرتا ہے۔ تو آپ نے وہ جملہ نہیں سنا ہوا عمران خان کا، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے، تو وہ اس ججمنٹ کو اٹھا لینا۔ یہ ریفرنس ہے پیراگراف نمبر 8 ججوں کے تحریر کردہ مختصر فیصلے کا پیراگراف نمبر 8۔ جی میں رک کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، جی، پھر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا آئین ری رائٹ ہوا ہے۔ اور یہ ان کو جب یہ تفصیلی فیصلہ بھی آئے گا، اچھا یہ باتیں اسی طریقے سے کرتے رہیں گے، لیکن یہ پلینگ ٹو دا گیلری ہے۔ یہی بات لکھ کر اگر آپ آئین ری رائٹ ہوا ہے اس پیراگراف کو اٹھا کر کہ انہوں نے 15 دن دے دیے ہیں تو یہ آئین ری رائٹ ہو گیا، یہ ذرا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دینا کہ آپ نے آئین ری رائٹ کیا، یہ کہہ کے صحیح، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ وہ آپ کے لیے ایک کوچنگ اور ٹیچنگ کلاس کا اہتمام کریں گے، کیا وہ ہم آپ کو پڑھاتے ہیں۔ کسی اچھے وکیل سے ہی مشورہ کر لیں گے بات کرنے سے پہلے۔ وہ پیراگراف کیا کہتا ہے کہ ان the peculiar facts and circumstances of the general election of 2024، کہ جن مخصوص حالات میں عام انتخابات 2024 ہوئے، it is further ordered that any of the remaining 41 returned candidates out of the aforesaid 80، یعنی سپریم کورٹ میں جو لسٹیں جمع کرائی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس میں 39 لوگوں کے پارٹی وابستگی کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتی تھی، فارم 33 میں، نومینیشن پیپر میں، بیان حلفی میں، ٹکٹ میں، کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ تو 39 کا تو کہہ دیا کہ آپ ان کا
پی ٹی آئی کا نوٹیفیکیشن آپ کوالیفائی کرتے ہیں. کر دیں. اس کے بعد جو 41 ہیں ان ججز نے جو فیکٹس ہیں جنرل الیکشن 2024 کے وہ مانگے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہت ساری جگہوں پر آرگومنٹ دینے سے ہی گریز کیا, بھاگ گئے, نہیں دیا. اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اس کے اوپر گفتگو سے گریز کیا. کچھ فیکٹس جو ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے کنسیل کیے. اس تمام کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کے پیراگراف نمبر 8 میں کہا کہ یہ جو 80 لوگ تھے اس میں سے 39 کا تو بتا دیا, اب جو 80 میں سے 41 بچتے ہیں whose particulars are set out in Annex B to this order, یہ جو لسٹیں جمع کرائی تھی اس میں ہم نے انیکسچر بنا دیا. جو انیکسچر بی میں 41 لوگ موجود ہیں, may within 15 working days of this order file a statement duly signed and notarized stating that he or she contested the general election as a candidate of the political party specified therein. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ آزاد امیدوار جی. اگر انہیں آزاد امیدوار کہا ہوتا تو پھر ان کے اوپر وہ اپلائی ہوتا کہ 3 دن میں انہوں نے جوائن کرنا جی. اور یہاں پر بھی 3 دن میں جوائن کرنے کا نہیں کہا گیا. ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ وہ جو کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے, جو پروپوزر سیکنڈرز اٹھائے جا رہے تھے, جن پیکولیئر سرکمسٹانسز میں وہ الیکشن کا عمل ہوا جس پہ سب نے آنکھیں موندی ہوئی تھیں, اس وقت ان 41 لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کس سیاسی جماعت سے الیکشن لڑا تھا 15 دن میں, یہ بتائیں کہ, اور یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے لڑا تھا, یہ 41 لوگ آزاد ہیں. یہ بات کہنے میں کوئی شخص کہہ دے کہ میں نے نون لیگ سے الیکشن لڑا تھا, میں نے پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑا تھا, میں نے ایم کیو ایم سے, میں نے جے یو آئی ایف سے, میں نے علیم خان کی پارٹی سے, میں نے پرویز خٹک کی پارٹی سے الیکشن لڑا تھا, یا یہ بھی وہ ان 15 دن میں بتا سکتا ہے کہ میں نے آزاد لڑا تھا. اگر وہ یہ ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ میں نے آزاد لڑا تو پھر اس کو 3 دن میں وہ کر لے جوائن, صحیح, جو پارٹی کرنی ہے. یہ 41 لوگ جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ نے 15 دن میں یہ بتانا ہے ڈیولی سائنڈ نوٹرائزڈ اسٹیٹمنٹ, بیان کہ جنرل الیکشن کس سیاسی جماعت سے لڑا تھا. if any such statement is are filed, یعنی ان 41 میں سے اگر 15 لوگ یا 20 لوگ فائل ہی نہیں کرتے کوئی بیان, جی, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آزاد کینڈیڈیٹ تھے, صحیح, جیسے کہ الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کیا ہے. تو وہ کیونکہ ان 3 دن کے ٹائم میں جو آئین کے تحت ہے وہ سنی اتحاد کونسل جوائن کر چکے, تو اس پہ ان پہ اس فیصلے کی کسی شک کا کسی بات کا اطلاق نہیں ہوگا, وہ سنی اتحاد کونسل کے ہو جائے گی. صحیح. تو اگر وہ کہتا ہے, فیصلہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ ہم نے کسی سیاسی جماعت سے, مخصوص سیاسی جماعت سے الیکشن لڑا تھا, وہ چاہے پی ٹی آئی ہے یا کوئی اور سیاسی جماعت ہے, صحیح, the commission shall forthwith but in any case within 7 days thereafter give notice to the political party concerned to file civil appeal number 333 of 2024 etc 6 within 15 working days, کہ 7 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سیاسی جماعت کو بتائے کہ یہ کینڈیڈیٹ ہے, یہ ایم این اے ہے جو جیتا تھا, ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ہے, یہ دعویٰ کر رہا ہے, یہ بیان دے رہا ہے کہ ہم نے پارٹی سے لڑا, ہم نے نون لیگ سے الیکشن لڑا تھا. تو نون لیگ بتائے کہ کیا واقعی اس نے آپ کے پاس سے الیکشن لڑا تھا, اور 15 دن میں وہ سیاسی جماعت الیکشن کمیشن کو یہ کنفرم کرے گی کہ ہاں میرے سے لڑا تھا یا نہیں, میرے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن نہیں لڑا, ہمارا تو فلاں فلاں کینڈیڈیٹ تھا اس حلقے میں. حلف نامے کو اس نے ری چیک کرنا ہے, جی, یہ کرنا ہے. اس کے بعد 7 دن کے بعد 15 دن کا مزید ٹائم ہوگا جس میں اس کو ڈکلیئر کیا جائے گا applies within 7 days after the last date on which a political party may file its, یعنی کہ the commission shall also forthwith issue and post on its website a list of the returned candidates, now MNAs, and seats to which this para applies, 41 seats, within 7 days after the last date on which a political party may file its confirmation and shall simultaneously file a compliance report in the court. یعنی یہ وہ بات ہے کہ جس کے بنیاد کے اوپر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئین ری رائٹ کر دیا, نہ تو اس میں کہیں انہوں نے آزاد کینڈیڈیٹ کہا ہے, نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کریں.
نہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کے نوٹیفیکیشن پی ٹی آئی کے یا ان سے یہ انہیلفی لیں کہ آپ پی ٹی آئی کے تھے. اور بھائی ان 41 کو کہیں آپ, وہ 41 جس کا کہتے ہیں کہ یہ جو پیکیولر سرکمسٹینسز تھے جس میں یہ الیکشن ہو رہا تھا, اس وقت کس بنیاد پہ رات کے کس وقت وہ بلے کے نشان والا فیصلہ ہے, لوگ ہی کنفیوز ہو گئے. آپ نے ایسے وقت پر دیا جب نومینیشن پیپر فائل کرنے کی وہ جو اسائن ہونے کی وقت پہنچ چکا ہے, ڈیڈ لائن جو نشانوں کی الاٹمنٹ ہے. تو اس وقت آپ نے یہ فیصلہ دیا تھا, تو ظاہر ہے کہ لوگ گڑبڑا گئے. تو سپریم کورٹ تو کلاک کو ریورس کر کے اس پوائنٹ پر جا رہی ہے کہ جہاں پر یہ سارا گڑمس مچا تھا اور اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین ری رائٹ کر دیا, اور اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اطلاق کریں اس کا. یہاں پر بھی اس ایکٹ کا اطلاق جو ہے, جو اب صدر نے دستخط کر دی الیکشن ایکٹ 2017 کے جو ترمیمی بل ہے جو پاس ہو گیا, اب قانون بن چکا کہ جو آزاد کینڈیڈیٹ ہوگا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے بائی کلیکٹنگ فیکٹس اینڈ ایوری تھنگ الیکشن کمیشن کو, حکومت کو, اٹارنی جنرل کو, ان سب کو موقع دینے کے بعد فیصلہ ہی کچھ اور دیا ہوا ہے. انہوں نے فیصلہ یہ نہیں دیا ہوا اور ان کو نہیں ڈکلیئر کیا انہوں نے کہ یہ آزاد امیدوار تھے یا ہیں. تو یہ ہے ساری صورتحال. تو فی الوقت لگتا یہی ہے کہ حکومت کے پاس کوئی ایسی ٹینجیبل یا اسٹرانگ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بیسس پہ کوئی وہ اپنا کیس بلڈ اپ کر سکیں. منصور علی شاہ صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ آئے گا, اس کے اوپر عمل درآمد قوی امکان ہے. میری انڈرسٹینڈنگ پوچھیں 90% سے زیادہ امکان یہی ہے کہ دیر از نو وے آؤٹ, آپ کو اس پہ عمل درآمد کرنا پڑے, ایک دفعہ تو کرنا پڑے گا. صحیح, یعنی عمل درآمد ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ان 41 کو اب آپ توڑ لیں, ان میں سے ایک ڈیتھ ہو چکی ہے, 40 رہ گئے. اب آپ جا کے ان سے کوئی گیم سیٹ کر لیں, آپ ان کے دل بدل دیں, آپ ان کو کہہ دیں کہ یار آپ سنی اتحاد کونسل جوائن کریں, آپ انہیں سندھ ہاؤس میں, آپ پی ٹی آئی نہ جوائن کریں, آپ ان کو کوئی لالچ دے دیں, آپ کچھ اور کر لیں گیم. لیکن یہ کہنا کہ آپ اس ججمنٹ کو نولیفائی کروا لیں گے, آپ اس پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے. اس میں 4 چیف جسٹس صاحبان شامل ہیں, آپ ان پہ جو الزامات لگا رہے ہیں, بیگمات اور بچے اور اس قسم کی باتیں, امیگ ان کا کرش ہے ان کی بیگمات کا, تو دس از ان نان اسٹارٹر. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.